हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनात सियासतदान, वजीर, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, सीनियर लीडर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इस वक्त उनसे जो दावत उनको दी गई, मैंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 28 जून को पाकिस्तान में, टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते आए हैं तो 100 से ज़्यादा एपिसोड हो चुकी हैं जिस पे हमने बात की है कि पाकिस्तान में ज़रूरी है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो, रिफॉर्म्स पुश किए जाएं, जिसकी वजह से जो क्राइसिस मोड चला आ रहा है कई दिहाइयों से, ये ख़त्म हो। तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सोचा कि डॉक्टर इकबाल साहब को दावत दी जाए, उनसे पूछा जाए कि मकसद क्या है कॉन्फ्रेंस का। तो मिनिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आपके ज़रिए आपके तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और शुरुआत करते हैं कि कॉन्फ्रेंस है 28 तारीख को। मैंने ट्विटर पे भी थोड़ी आपकी ट्वीट्स देखी कि इसका एजेंडा क्या है और क्या प्लानिंग हो रही है। तो जरा नाजरीन को समझाएं कि एजेंडा क्या है, मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस का, और क्यों आपने जरूरत महसूस की कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसपे पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसकी कंसेंसस बिल्डिंग पे बात की जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हम हुकूमत में आए हैं अप्रैल 2022 में, तो ये तकरीबन 4 साल बाद उसी मनसब पे मैं वापस आया हूँ जिससे 2018 में छोड़ा था। तो जब मैं 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को छोड़ के गया था, तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट तकरीबन 1,000 अरब था। इसी तरह पाकिस्तान का दिफा का बजट भी 1,000 अरब था। और ना डिफेंस का बजट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट था, और ना डेवलपमेंट वाज 1 ट्रिलियन एट द कॉस्ट ऑफ डिफेंस। दोनों को इन देयर ओन राइट दे हैड 1 ट्रिलियन रुपी बजट। अब जब अप्रैल में मैं दोबारा आया हूं तो डेवलपमेंट बजट कम होके 550 अरब रह चुका था। और फोर्थ क्वार्टर अप्रैल मई जून जो थी, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री कह चुकी थी कि देयर विल बी जीरो रिलीज। तो जो तकरीबन 140-50 अरब रुपए की लास्ट क्वार्टर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी किया जाता है, उसके बारे में वजारत खजाना ने कहा कि हमारे पास कोई रकम नहीं है अदा करने की, लिहाजा आखिरी छमाही में कोई रिलीज नहीं की जाएगी। दैट इफेक्टिवली टेल्स यू कि द गवर्नमेंट वाज ब्रोक, क्योंकि उसके पास तरक्याती बजट के मंसूबों के लिए कोई पैसा नहीं था अदा करने का। ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल थी। इसके साथ ही जो हमारा डेफिसिट है वो बहुत बेकाबू हो चुका था, जिसकी कुछ वजह ये थी कि जो गुज़श्ता हुकूमत है उसने कुछ गैर जिम्मेदाराना फैसले लिए, उनके पास वसाइल नहीं थे। वसाइल ना अरेंज किए बगैर उन्होंने सब्सिडी दी, जिससे एक बहुत बड़ा होल हो गया। और तीसरी जो प्रेशर की चीज़ थी हमारे ऊपर वो ये थी कि यूक्रेन के बाद एकदम जो कमोडिटी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं, चाहे वो तेल की कीमत है, चाहे वो गंदम की कीमत है, चाहे वो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी है, इस वक्त दुनिया में वो 4-5 गुना उसकी कीमत जा चुकी है। और उसकी इम्पोर्ट का बिल तकरीबन नामुमकिन हो गया किसी मुल्क के लिए कि वो उसे सब्सिडी के ज़रिए अफोर्ड कर सके। तो इन हालात में जब हमने हुकूमत संभाली तो हमारे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाएं और हम हुकूमत में आते साथ ही एक आध महीने के अंदर कुछ इंतखाबी इस्लाहात करके असेंबली तोड़ें और इंतखाबात में चले जाएं। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने 6 महीने के लिए अनसर्टनिटी में चले जाना था। और हमने जब ये देखा कि इकॉनमी में आपने अभी देखा कि 1-2 महीने हमें लगे हैं IMF के साथ रीनिगोशिएट करते हुए, रिकनेक्ट करते हुए। तो इस बेयकीनी के अंदर रुपया किस तेज़ी के साथ स्लाइड किया है। इमेजिन कीजिए कि अगर 6 महीने पाकिस्तान में बेयकीनी बरकरार रहती तो मुल्क की मईशत कहाँ जाके लैंड करती। तो इसलिए जो हालात की संगीनी देखकर फिर हम सब ने ये फैसला किया कि हमें अपनी पॉलिटिक्स पे मुल्क की मईशत को तरजीह देनी चाहिए। और पॉलिटिकल कैपिटल बेशक हमारा सेक्रीफाइस हो, लेकिन हमें मुल्क और मईशत को बचाना होगा हर कीमत पे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए हमने कुछ कठिन और सख्त फैसले भी किए। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि टर्न अराउंड की कुछ ना कुछ नवीद सुनाई देने लगी है IMF से। वी आर बैक ऑन ट्रैक। हम इसलिए मुश्किल में थे कि जो IMF का मुआहदा है ये पिछली हुकूमत करके गई थी, और वो इसकी वायलेशन जब कर गई
تو IMF کا یہ تقاضا تھا کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ کس نے دستخط کیے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا ہے، تو لہٰذا آپ یا اس پر عمل کریں گے یا آپ اس سے باہر چلے جائیں۔ تو ہمارے پاس اب باہر جانے کی آپشن نہیں تھی، چونکہ اتنی سپیس نہیں تھی کہ پاکستان اپنے آپ کو کسی اور راستے پہ ری نیگوشیٹ کر سکے صورتحال کے ساتھ، تو لہٰذا ویری لمیٹڈ آپشنز۔ تو ایک ہی چوائس ہے اب کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں، اور جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اس دلدل میں کیوں دھسے ہوئے ہیں، تو آپ کو تین چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ ایک، عزیر صاحب، وہ فیکٹرز ہیں کہ جو اب بہت میچیور ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، جو 75 سال سے ہماری معیشت کے اندر اسٹرکچرل ویکنسز تھیں، اسٹرکچرل ڈسٹورشنز تھیں، جن کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کیا گیا، اور اب وہ اتنے بڑے پہاڑ بن گئے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں سر نہ کیا تو ہم آگے ایک سٹیڈی گروتھ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو لہٰذا ایک طرف آپ کے پاس ایک ایسی اسٹرکچرل اور سسٹمیٹک ہرڈلز ہیں یا ریفارمز ہیں کہ جن کو ایڈریس کیے بغیر دیر از نو وے آؤٹ۔ دوسری چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی جو پرائرٹیز غلط تھیں یا مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، کچھ ویدر فیکٹرز آپ کہہ لیجئے، جو پچھلے تھے وہ کلائمیٹ فیکٹرز تھے مور لانگ ٹرم، یہ ٹیمپرری اس کے لیے ڈیفیسٹس ہمیں ملے جن کو ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو گلوبل نئی سچویشن ہے، اس میں ایک ایسی دنیا ہے جہاں اب انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے، گروتھ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، پھر دنیا کے اندر اور بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں، مارکیٹ پلیس بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی ساری چیزوں کو شیک اپ کر رہی ہے، پیراڈائم شفٹ ہو رہے ہیں آپ کے ویلتھ کریشن کے ماڈلز میں۔ تو ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک اپنی سول سرچنگ کریں، اور پاکستان کو جبکہ ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اس موقع پر ایک نئی سمت دیں تاکہ ہمیں آج سے 25 سال بعد ندامت نہ ہو۔ اور یہ عزیر صاحب میری ایک بڑی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرسنل سٹوری بھی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ حکومت میں آیا تو اس کے فوراً بعد اسی سال بلکہ 97 میں پاکستان 50ویں آزادی کی سالگرہ منا رہا تھا۔ ہم سب بہت پرجوش تھے کہ پاکستان نے 50 سال پورے کیے ہیں، اگرچہ اس دوران ہم مشرقی پاکستان کے حادثے سے گزر چکے تھے، لیکن ہماری نظریں آگے کی طرف تھیں۔ میں بھی ایک بہت پیشنیٹ نوجوان جو امریکہ سے واٹن سے پڑھ کے آیا، اپنی ڈریمز لے کر آیا کہ میں ملک کو سرو کروں گا، اسے موقع ملا کہ وہ حکومت میں آیا، پلاننگ منسٹر بنا، تو میں نے ویژن 2010 کے اوپر کام کیا، اور اس کے تحت ہم نے ایک روڈ میپ چاک آؤٹ کیا کہ ہاؤ پاکستان کین بی اے مڈل انکم کنٹری بائی 2010۔ ہم نے اس کے تحت پاکستان کے جو مسائل تھے ان کی بھی نشاندہی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں ہم نے کہا کہ اگر ہم نے پاور جنریشن پہ توجہ نہ دی، جبکہ 98-99 میں ہمارے پاس سرپلس پاور تھی، کہ بیونڈ 2005-6 وی ول ہیو انرجی شارٹیجز، پاور شارٹیجز ان پاکستان۔ تو لوگ کئی دفعہ ہنستے بھی تھے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے پاس تو سرپلس ہے، ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شارٹیجز ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بیونڈ 2006 وی ہیڈ سیریس پاور شارٹیجز ان دا کنٹری۔ تو وہ منصوبہ جو ہم نے بنایا 2 سال بعد ماشاء اللہ لگ گیا، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، اینڈ دیٹ واز کوائٹ اے ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اس کے بعد پھر 2013 میں جب دوبارہ میں حکومت میں آیا تو میں نے اسی جسے کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر کے جوڑا، اور ہم نے ویژن 2025 بنایا، اور اس میں بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ بائی 2025 ہم پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کے جائیں گے۔ ہم نے اس میں کوشش کی کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں۔ وہ پرویز خٹک صاحب PTI کے چیف منسٹر تھے، قائم علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سندھ کے چیف منسٹر تھے، بلوچستان سے نیشنلسٹ پارٹیز کے ڈاکٹر مالک صاحب تھے، ان سب کو بھی اس کا کو آتھر بنایا، کو سگنیٹری بنایا، ایک کنسنسس کے ساتھ ہم چلے۔ لیکن اور اس میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ جب ہم نے وہ شروع کیا تو لوگ ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو معلوم نہیں 18 گھنٹے 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے 2013 میں، اور ہر روز خودکش بمبار پھٹتا ہے، آپ کیا پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز کی بات کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے محنت کی، سی پیک کو کامیاب کیا، ملک کے اندر ایکسٹریمزم کا مقابلہ کیا، اور بائی 2017 جو پرائس واٹر ہاؤس کوپرز ہے اس نے اپنی جو فورکاسٹ جاری کی، اس نے کہا کہ بائی 2030
if Pakistan maintains this trajectory, it will be in the top 20 economies of the world. And we, thought that it was a great endorsement of our plan کہ اگر ہم 2030 تک ٹاپ 20 میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2025 تک وی کین بی ان دا ٹاپ 25 اکانومیز. لیکن پھر 2018 میں آپ نے دیکھا کہ ایک فورس چینج آئی پاکستان میں اور ایک نیو رجیم. اصل میں آج کل خان صاحب جو رجیم چینج کی بات کرتے ہیں, رجیم چینج تو 2018 میں ہوئی تھی, لیکن پھر چلیے رجیم چینج ہو گئی, ہم نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا, ہم اسمبلیز کے اندر آ گئے, وی بیکیم پارٹ آف دا پروسیس کہ کنٹری شوڈ موو فارورڈ. بٹ انفارچونیٹلی ایک بہت ہی نیگیٹو ایجنڈا کے ساتھ کہ سوائے وکٹمائزیشن, کریکٹر اسیسینیشن, ہر چیز بری ہے پاکستان میں, بہت یہ برا ہے, پاکستان سب سے بڑا کرپٹ کنٹری ہے, پاکستان سب سے, دیکھیں جب کسی ملک کا چیف ایگزیکٹو ایسی باتیں کرے گا تو جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ ملک کے اندر پولرائزیشن کرتے ہیں اور ملک کے اندر آپ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں تو آپ کا جو پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ فیصلہ کرنا روک دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دفتر کے اندر افسروں نے قلم نیچے رکھ دیا, کسی جگہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا, اور 4 سال دیر واز کمپلیٹ ایڈمنسٹریٹو پیرالسس آف ڈیسیجن میکنگ. نتیجہ ہے کہ ملک پورا سٹال کر گیا. سی پیک ہم نے ختم کر دیا, چائنا کے خلاف وزیر بیان دے رہے تھے, چائنا پہ کرپشن کے الزام لگا رہے تھے, مہنگے قرضے دینے کے الزام لگا رہے تھے. تو پاکستان کے 4 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جو اس وقت پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اس کی ضرورت ہے. چائنا نمبر 1 ہے جو سی پیک میں ہمارا پارٹنر ہے, سب سے ریلائبل فرینڈ ہے. نمبر 2 یورپین یونین ہے جس نے ہمیں جی ایس پی پلس دیا ہوا ہے. اگر ہم جی ایس پی پلس کو چھوڑ دیتے ہیں یا ختم ہوتا ہے, اس کا ایک اتنا بھیانک اثر ہوگا ہماری ایکسپورٹس پہ اور معیشت پہ, سب کو معلوم ہے. لیکن اس کو بھی گزشتہ حکومت نے ایک مذاق بنایا, یورپین یونین کے ایمبیسڈرز کو ان کا ایک تمسخر اڑایا. تیسرا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جو ہماری ایکسپورٹس کی سب ون آف دا بگیسٹ مارکیٹس ہے اور فیوچر پراسپیکٹس ہیں وہاں پہ. اگر ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے وہاں پہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں تعلیم دلوانی ہے, چونکہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کی تعلیم کا اور کسی ملک کی ترقی کا ایک بہت اسٹرانگ کوریلیشن ہے. چائنا دیکھ لیجئے, کوریا دیکھ لیجئے, جاپان دیکھ لیجئے, ملیشیا دیکھ لیجئے, انڈیا دیکھ لیجئے, ٹرکی دیکھ لیجئے, کوئی ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے ہزاروں اپنے نوجوانوں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ٹرین کرایا ہے, انہوں نے واپس آ کے اس ملک کو ترقی دی ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکے. ہمارے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے جن کا ایک لفظ جو ہے امریکہ کے لیے حکم تھا, وہ اسلحہ خریدتے رہے لیکن کبھی انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا. تو یہ بھی ہم نے 2018 سے پہلے ایک یو ایس پاکستان نالج کوریڈور کا پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم 10,000 پی ایچ ڈیز کو امریکہ سے ٹرین کریں, لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف بھی ایک پورا محاذ کھول دیا گیا. پھر چوتھا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر گلف اسٹیٹس ہیں کہ جو پاکستان کے سب سے ریلائبل پارٹنرز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات سرد مہری میں چلے گئے. تو یہ وہ حالات تھے کہ جن کو دیکھ کر ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کو اب جو 75ویں سالگرہ پہ آ کے یہ اشر ہوا ہے, کیا آپ نوجوان نسل سے ہیں, میری نسل تو فرینکلی شرمندہ ہے کہ جب ہم نے 50th اینیورسری بنائی اور اب ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں, ہم نے 25 سال ضائع کر دی ہماری نسل نے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد یا ان کے جو ساتھ کی نسل ہے, جو فیوچر جنریشن, آپ لوگ, you will all live to see 2047 when Pakistan will be 100 years. تو کیا آپ بھی میری طرح شرمسار ہوں گے کہ ہم نے 100 سال ضائع کر دیے, یا آپ لوگ اپنا سر اٹھا کے چھاتی پھلا کے کہہ سکیں گے نہیں ہم نے 25 سال میں پاکستان کو 50 سال کی ترقی دے دی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہماری نسل کا آخری کام یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیں کہ جس سے پاکستان کی یوتھ, پاکستان کی اگلی نسل پاکستان کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے دوڑ سکے. اس وقت ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, اس وقت ہمارے پاس وہ بیسک ڈھانچہ نہیں ہے کہ جس سے ہم لانچ کر سکیں اپنی یوتھ کو کہ وہ پاکستان کو اگلے 25 سالوں میں ایک ممتاز ملک بنائے, ایک ترقی یافتہ ملک بنائے, یا امنگ دا ٹاپ 10-20 اکانومیز وہ لے کے جا سکے. تو یہ سب پس منظر کے ساتھ وی تھاٹ کہ ناؤ ٹائم ہیز کم کہ ہم پاکستان کا جو بیسٹ برین ہے, پاکستان کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے, ویدر ان پاکستان اور ابراڈ, ویدر ان یونائٹڈ اسٹیٹس, یورپ,
ایشیا اور ویئر ایور، ان سب کو کہیں کہ آئیے لیٹس فارم ٹیم پاکستان، اور ہم نے ایک چیمپئنز آف ریفارم کا نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں جس میں ان سب کو ہم انلسٹ کریں گے. اس کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس ریفارم ایجنڈے کا جو تجربہ مجھے ہوا ہے ویژن 2010 سے اور ویژن 2025 سے، کہ اگر ریفارم ایجنڈا حکومت کی ملکیت رہے تو وہ حکومت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے تسلسل کا، کہ اس کی اونرشپ پاکستان کے عوام کو دی جائے، اور یہ جو چیمپئنز آف ریفارم ہیں دے شوڈ بیکم دا ٹرو اونرز آف دس ریفارم ایجنڈا، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی حکومت بھی بدلے تو وہ اس سے اپنے دباؤ سے وہی ایجنڈا فلفل کرا سکیں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آج حکومت کے پاس صلاحیت کی کمی ہے. حکومت ایسے تنخواہ نہیں دے سکتی، ایسی مراعات نہیں دے سکتی کہ جس سے وہ ٹاپ ٹیلنٹ اٹریکٹ کر سکے. جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے وہ یا باہر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. تو اس نیٹ ورک کے ذریعے ہم حکومت کے ساتھ ان لوگوں کو کنیکٹ کریں، تاکہ یہ لوگ ایک طرف تو ایڈوائزری رول میں ہماری رہنمائی کریں، ہمیں اپنے آئیڈیاز دیں اور حکومت انہیں امپلیمنٹ کرے، اور دوسرے یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ بھی جو باتیں ہم ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں کیا آپ ان کو فلفل بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک کمیونٹی کریٹ کی جائے پاکستان میں، کمیونٹی آف ریفارم اور کمیونٹی آف ٹرن اراؤنڈ پاکستان، کہ جو آپس میں مل کے ایک نئی کانسٹیٹوئنسی اس ملک کے اندر کریٹ کرے، جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ ملک کی حکومت کو اور حکومت کے پالیسی میکرز کو مجبور کرے اور ان پر دباؤ برقرار رکھے کہ وہ اس ریفارم ایجنڈے سے ڈیویٹ نہ ہو. تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ پھر ایک نیشنل کانفرنس کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم سو اوور ویلم کہ میں نے ایسے ہی ایک لنکڈ ان پہ اور ٹویٹ جب کی تو جو رسپانسز مجھے آئے، کئی لوگ جو ہیں امریکہ سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خرچے پہ اس کانفرنس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ آن لائن بھی شریک ہو سکتے ہیں. وہ کہا نہیں جی ہم اپنے شوق سے آنا چاہتے ہیں. امیزنگ کہ آج کل جو ٹریول کاسٹ ہے، آپ دیکھیے ایئر ٹریول کہاں آسمان پہ گیا ہوا ہے. لوگوں میں اتنی کمٹمنٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کوئی کار خیر جو ہے اس میں حصہ ڈالیں، چاہے ان کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. تو دس از اے گریٹ آئی تھنک اپرچونٹی. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ ریفارم ایجنڈا بنائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ فی الوقت ہم ان ایریاز پہ فوکس کریں جو ہم اپنے اگلے ایک سال کی حکومت میں کر سکتے ہیں. تو وی ول ریئلی لک فار 3-4 آئیڈیاز ان ڈفرینٹ سیکٹرز. ہر سیکٹر میں انہیں کہا ہے کہ 3-4 ایسے ایکشنیبل آئیڈیاز دیں کہ جن سے حکومت آپ کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا کام صرف یہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر اور اپنے عوام کے راستے سے روڑے ہٹائے، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے، اور جو اپنے لوگوں کی انٹرپرائز ہے، جو اپنے لوگوں کا ایک صلاحیت اور ٹیلنٹ ہے، اس کو پورا جو ہے بروئے کار لانے کا موقع دے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پازیٹیو انرجی انلیش ہوگی، جس سے ہمارے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دے کین ڈو ونڈرز. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز جو شیکلز ہیں وہ ہمارے حکومت کے نظام نے، ہماری ریگولیٹری رجیم نے، ہمارے لائسنس راج نے ڈالے ہوتے ہیں. لوگ کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 قدم آگے چلتے ہیں اور یہ نظام انہیں 6 قدم پیچھے کھینچ لیتا ہے. تو اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں ہم انہیں دور کریں، فیسیلیٹیشن کریں، لوگوں کو امپاور کریں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے ہمارے لوگوں میں کہ within a short span of time really they can do wonders. So this is kind of the background and what it is all about. Thank you for the overview. And I think میں 100 سے زیادہ پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ اکانومی میں کر چکا ہوں، اور ایک چیز جو کنسسٹنٹلی جو آپ نے کہی مجھے خوشی ہوئی کہ ایز اے منسٹر آپ نے بھی یہی بات کہی کہ حکومت جو ہے وہ جو روڈ بلاکس کریٹ کرتی ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کے ایک بینیفیشریز ہیں، ایک جس کو میں کلیپٹوکریٹک ان مائی اون ٹرمینالوجی میں کہتا ہوں کہ کلیپٹوکریٹک سوسائٹی ہے، گٹھ جوڑ ہے جس پہ امیر تر ہوتا چلے جاتا ہے، اور جب بھی کرائسس آتا ہے پاکستان میں اس کرائسس کا جو کاسٹ ہے وہ عام شہری ادا کرتا ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ روڑے ہٹانے، میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں گندم کی جو مارکیٹ ہے اس میں حکومت کا رول نہیں ہونا چاہیے. آپ چاول کی مارکیٹ دیکھ لیں، اس میں حکومت کا رول نہیں ہے. چاول ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، اس پہ آپ کو اسکینڈلز بھی نظر نہیں آتے، اور پاکستان از اے گلوبلی کمپیٹیٹو رائس پروڈیوسر. لیکن گندم کی مارکیٹ میں جہاں حکومت انوالوڈ ہے وہاں اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، شارٹیج بھی ہو جاتی ہے،
اور کرائسس بائی کرائسس ہر 2-3 سال بعد آ جاتے ہیں کہ آج امپورٹ کرنا ہے کل ایکسپورٹ کرنا ہے. یہ ایک اکنامک سچویشن ہے رائٹ. تو اب اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو کیا حکومت کے پاس چاہے آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہو 1 سال کے اندر یا کوئی اور حکومت آئے, اس کے پاس اتنی صلاحیت کی بات نہیں ہے, اتنی ول ہے کہ وہ اتنا بڑا چیلنج لے جہاں جو لوگ بینیفیشریز ہیں, اس گندم کی مارکیٹ کا ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس کے اندر جب آپ ہٹائیں گے, ڈی ریگولیٹ کریں گے, تو جو بینیفیشریز ہیں وہ تو لاس میں چلے جائیں گے. تو ہاؤ ول یو ڈیل ود دا پولیٹیکل کاسٹ آف دس؟ دیکھیں جو اس میں نا 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ میکیویلی کی کوٹ, اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی کام تبدیلی لانے سے خطرناک نہیں ہوتا, کیونکہ جو اسٹیٹس کو ہے ان کے مفادات اتنے واضح ہوتے ہیں کہ وہ ان کے دفاع میں بہت مضبوطی کے ساتھ قدم جما کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو تبدیلی آنے والی ہوتی ہے اس کے بینیفیشریز کو کلیئرٹی نہیں ہوتی, لہٰذا ان کی لیوک وارم سپورٹ ہوتی ہے ٹو دا نیو آرڈر آف تھنگس. سو دیر فور جو اسٹیٹس کو ہے از ویری ویل انٹرینچڈ, اور جو نیو آرڈر ہے اس کی سپورٹ لیوک وارم ہوتی ہے, تو اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے اندر آنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مقصد ہے ہمارا اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کے ذریعے بھی, کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر کرائم کے لیے, ہر برے کام کے لیے جو لوگ ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور وصول کرتے ہیں, ان کا ایک نیکسس ہے, ان کے نیٹ ورکس ہیں. جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, وہ سارے بھی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں ان کا بھی ایک نیٹ ورک ہے جو پورا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں گڈ گورننس کے لیے یا ریفارم کے لیے کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. دیر از نو آرگنائزڈ نیٹ ورک کہ جو اس کو سپورٹ کرے. لہٰذا جو کوئی ایفرٹ کرتا ہے وہ اکیلا کرتا ہے, اور اس کے خلاف جب یہ پورا جتھا آتا ہے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وی کریٹ اے اسٹرانگ لابی فار ریفارم. اسٹرانگ لابی ملک کے اندر ایک ایسا نیٹ ورک کریٹ کریں کہ جو وہ ساری باتیں جن پہ ہم سب بلیو کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتی اسٹیٹس کو کی مزاحمت کی وجہ سے, ہم اس کے خلاف ایک اس سے زیادہ طاقتور مزاحمتی قوت معاشرے کے اندر پیدا کریں. تو میرا خیال ہے ایک یہ بھی چیز ہے. جو آپ نے ویٹ کی اس پرٹیکولر بات کی, اصل میں ویٹ کا مسئلہ تھوڑا کمپلیکس ہے. اس کا کسی حد تک تعلق فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم اس کو اوپن کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں میرا ایک رورل ایریا ہے, تو پاکستان کے فارمرز تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کو تو بہت اس کی معاوضہ بہتر مل سکے گا. لیکن چونکہ آٹا ایک ایسی بیسک نیسیسٹی ہے خاص طور پہ شہروں میں رہنے والوں کے لیے, اور جو ہمارے باقی غریب لوگ ہیں شہروں میں, کہ جب یہ ایک دم مہنگا ہوتا ہے تو اس سے ان کے اوپر کافی بوجھ بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے حکومت تھوڑی سی اس کو سبسڈی دے کے کوشش کرتی ہے کہ اس کی قیمت کے اندر ایک توازن رکھے, تاکہ لوگوں پر فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بوجھ نہ پڑے. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کی پیداوار میں اضافہ کریں, اور جو ہمارے ملک کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے جس سے کہ ہمیں خطیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ نہ کرنا پڑے. 2018 میں پاکستان واز ایکسپورٹنگ ویٹ. ٹوڈے وی ہیو ٹو امپورٹ لائک 3 ملین ٹنز آف ویٹ. یہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. میں نے ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ایک ویسی فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے بات کی کہ ایگریکلچر جو اکانومی ہو, اور وہ گندم بھی امپورٹ کر رہی ہو, چینی بھی امپورٹ کر رہی ہو, وہ ایڈیبل آئل بھی امپورٹ کر رہی ہو, وہ کپاس بھی امپورٹ کر رہی ہو, وہ چائے بھی امپورٹ کر رہی ہو. اس میں میں نے مذاقن یہ بھی کہا کہ بھئی ہم $500 بلین کی چائے پیتے ہیں, تو چلو کم از کم 5 کپ پینے والا 4 ہی کر دے, کچھ ملک کا زر مبادلہ بچے. تو اس کا ایک مذاق بنا دیا گیا اور وہ پوری دنیا میں گھمایا گیا. لیکن آج میں نے جو ہمارا ٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا وزٹ کیا, اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے سائنٹسٹ نے بہت اچھی ویرائٹیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ان کو کمرشلائز ان کی ریسرچ کو نہیں کیا جاتا رہا, تو وہ ادھر ہی ایک فارم کے اندر جو ایک ریسرچ سینٹر ہے اسی میں بند ہے. تو آج انہیں میں نے کہا ہے کہ آپ اس کی پوری ایک ویلیو چین کی پلاننگ کریں. اور ماضی میں جب پوچھا کیوں نہیں کامیاب ہوا, وہ وجہ یہ سمجھ آئی کہ پوری ویلیو چین نہیں دیکھی جاتی تھی.
2014 میں ہم نے ویژن 2025 کے تحت اولیو پلانٹیشن کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب اس کو ہم نے شروع کیا تو میں نے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کو کہا تھا کہ آپ نے پلانٹیشن کی پرپوزل نہیں لے کر آنی, آپ نے فرام سٹارٹ ٹو فنش پوری ویلیو چین کی پرپوزل لے کر آنی ہے, کہ جس میں اس کی پلانٹیشن بھی ہوگی, اس کی ایکسٹریکشن بھی ہوئے گی, اس کی پروسیسنگ بھی ہوگی, اس کی پیکیجنگ بھی ہوگی, اس کی آگے کمرشلائزیشن بھی ہوگی. تو وہ جب ہم نے پوری ویلیو چین کا پروجیکٹ کیا تو آج وہ بہت کامیاب, ون آف دا سکسیزفل پروجیکٹس, اور پاکستان میں اولیو آئل کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے, اولیو پلانٹیشنز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. چائے کے اوپر جب بھی ماضی میں انہوں نے کام کیا تو ٹی پلانٹیشن لگوائیں, لیکن ٹی پروسیسنگ کا جو پلانٹ ہے وہ اس کے مطابق نہیں لگایا. نتیجہ یہ ہے کہ فارمرز کو ریٹرن نہیں ملی, وہ پھر تلف کر دیتے تھے جو کچھ لگاتے تھے. تو آج ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ پوری ٹی کی ایک ویلیو چین کے اوپر کام کریں, اور انشاءاللہ اس میں ہم سیلف سفیشینسی اگلے 5-7 سالوں میں حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگلے ہفتے ہم ایڈیبل آئل کے اوپر بھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہم ماضی میں اتنے سال ہو گئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, نہیں کر سکے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم سائنٹیفکلی کریں. اور اسی طرح ہماری جتنی کراپس ہیں ان کی اگر آپ ییلڈ دیکھیں تو ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ, جو ایوریجز ہیں ہمارے جیسے ممالک کی ان سے بھی ہم نیچے ہیں. تو ہم نے سائنٹسٹ کو بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر اب آپ آئیں, جو لانگ ٹرم پلان ہمارا سی پیک کا ہے اس سے ہم نے چائنا سے بھی مدد لے رہے ہیں کہ سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو لے کر آئیں, اس سے آگے بڑھیں. تو یہ ایک کام ایسا ہے کہ جس کے لیے طویل وقت چاہیے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت وی آر ان گورنمنٹ ایٹ دا لاسٹ لیگ آف دا ٹینیور, صرف 1 سال ہے. تو اس لیے ہم اس 1 سال کے اندر انہی چیزوں پہ اپنی زیادہ توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ جن سے پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت بہت ایک سپن میں ہے اس کو ہم مستحکم کر دیں, اور پاکستان کے اندر ایک پیسفل, فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن اگلا منعقد کریں, تاکہ اس کے بعد جو حکومت آئے وہ 5 سالوں میں جو ہمارے میڈیم لانگ ٹرم ریفارمز جن کی ضرورت ہے ان کو وہ پھر پورے اطمینان کے ساتھ کر سکے. اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کہا کہ 1 سال ہی بچا ہے اس وقت, اگر آپ وزیر اعظم کے بھی قریب ہیں, کیبنٹ میں بھی ہیں, وہ کون سی 2 یا 3 چیزیں ہیں اس وقت جو نیئر ٹرم ریفارمز کی اگر ہم بات کریں؟ آبویسلی ایک چھوٹی سی ونڈو ہوتی ہے ہر حکومت کے پاس. آپ کی حکومت نے انرجی پرائس سبسڈی ختم کر کے جو ہے بڑا پولیٹیکل کاسٹ بیئر کیا ہے, اور ابھی اس کا کاسٹ آگے اور بھی چلے گا. تو آپ کے نزدیک وہ کیا 2-3 اور چیزیں ہیں جو آپ پرسنلی چاہیں گے کہ حکومت وقت جو ہے ان ریفارمز کی طرف آگے بڑھے, تاکہ ایون ایٹ دا پولیٹیکل کاسٹ اسٹیبلٹی تو ہے, لیکن اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایک رن وے کریٹ ہو جس پہ مومنٹم ہو ریفارمز کا؟ میری تو ایک لمبی وش لسٹ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی وش لسٹ بھی تھوڑی شیئر کریں آڈینس کے ساتھ. دیکھیے, اس وقت جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ان نیئر ٹرم, آئی وڈ سے دیٹ از ریسٹورنگ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اسی کے ساتھ آپ کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے. آپ کی جو اکنامک ریوائول ہے, بزنس ریوائول ہے, فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں اٹریکٹ کرنے کا مسئلہ ہے. اگر آپ کا میکرو اکنامک فریم ورک سٹیبل نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس بھی نہیں آئیں گی, اور آپ کا ملک جو ہے اسی طرح رولر کوسٹر کا شکار رہے گا. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کم از کم اگلے 6 سے 8 ماہ کے اندر ایک مستحکم میکرو اکنامک جو فریم ورک ہے, سٹیبل فریم ورک دے دیں جس کے اوپر آپ آئندہ کے لیے کامیابی کے ساتھ بڑھ سکیں. دوسری چیز جو ہمیں اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انتظامی مشین ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے بالکل شیٹر ہوا ہے. جو پچھلے, جیسے میں نے آپ سے کہا, 4 سالوں میں جس طریقے سے پچھلی حکومت نے افسروں کو اور اپنے مخالفین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا, اس سے ہمارے انتظامی ڈھانچے میں بالکل ہر قسم کا اعتماد ختم ہو گیا ہے اور لوگوں میں انیشیٹو ختم ہو گیا ہے. تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے سسٹمز کو, اپنے انسٹیٹیوشنز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہے نا. اینڈ آف دا ڈے یہ پبلک سیکٹر ہی ہے جس نے پرفارم کرنا ہے, پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اگر یہ آپ کے نیچے مشین ہی نہیں چلے گی تو آپ کی انٹینشنز تو ہو سکتی ہیں بٹ ڈلیوری نہیں آئے گی. تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وزارتوں کے اندر جو پبلک سیکٹر کے اندر افسران ہیں ان کے جو ایک اعتماد کو ریسٹور کریں,
ان کو ان کے مورال کو بوسٹ کریں. اور اگر ہم یہ سرکاری مشین کو تھوڑا ریفارم کر گئے اور اس میں دوبارہ ڈرائیو پیدا کر دی, ایک اچھی کامیابی ہوگی. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 2013 میں جب سی پیک کا میں نے ایگریمنٹ سائن کیا پرائم منسٹر نواز شریف کے دورے کے موقع پر چائنا کی لیڈرشپ کے ساتھ, تو واپس آ کے سب سے پہلا سوال لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان کا کتنا تھکا ہوا پبلک سیکٹر ہے, آپ اتنے بڑے معاہدے کر رہے ہیں, کیسے ان پہ عمل ہوگا. لیکن عزیر آپ دیکھیے کہ یہی پاکستان کے افسران تھے, یہی سرکاری مشین تھی, انہوں نے 3 سالوں کے اندر $29 بلین کی انویسٹمنٹ کو مٹیریلائز کر کے دکھایا. دے پرفارمڈ ونڈرز. صرف دے نیڈیڈ اے پیٹ آن دیئر بیک اینڈ دے نیڈیڈ لیڈرشپ. آپ ان کو ڈائریکشن دیں. دیکھیے بیوروکریسی کو آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے, آپ انہیں گولز دیں, آپ انہیں ٹارگٹس دیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. دے ڈیلیور. دے آر ون آف دا بیسٹ آفیسرز. کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اوپر آئے ہوتے ہیں, ٹریننگز کی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ان سب کو کٹہروں میں کھڑا کریں گے, ان سب کو چور بنائیں گے, تو ان کے پاس اتنی تنخواہیں نہیں ہیں کہ وہ اپنے وکیلوں کی فیسیں ادا کریں تنخواہوں سے, بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر وہ اپنے صفائیوں کے لیے جھوٹے مقدموں میں عدالتوں میں پیش ہوں. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھی ہماری بلا سے کام نہ ہو. تو یہ ایک دوسرا چیلنج ہے. تیسری میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہماری ایفرٹ ہے شارٹ ٹرم میں, وہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہے. چونکہ ہمارے جو انویسٹمنٹ انڈسٹری میں ہوگی اس کا پے آف 2 سے 3 سال میں ہوگا. آپ کسی اور شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں کچھ وقت لگتا ہے, لیکن ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے جو 6 مہینے میں نیکسٹ کراپ کے اوپر پے آف کر دیتا ہے. تو ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ مراد دیں. ہم نے اس بجٹ میں بھی جو ایگریکلچر ٹریکٹرز ہیں, امپلیمنٹس ہیں, جو امپورٹڈ سیڈ ہے اس سے ڈیوٹی ایگزمپٹ کی ہے تاکہ نیا سیڈ آئے, میکنائزیشن کا عمل تیز ہو, ہماری پروڈکٹیوٹی تیز ہو. چوتھی چیز جو ہماری پرائرٹی ہے وہ پاکستان کا ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. ہم نے پچھلی حکومت میں 3G 4G کے لائسنسز جب دیے, اس کے بعد پاکستان میں ایک بیک بون پیدا ہوئی انفراسٹرکچر کی. چائنا سے فائبر آپٹک کیبل ہم نے سی پیک کے اندر ڈالی. اس کے علاوہ ہم نے نوجوانوں میں اوور 1 ملین لیپ ٹاپس یونیورسٹیز میں دیے, جن کی بہت بڑی تعداد ای لینسنگ کرنے والے انٹرپرینورز بن گئے. اسی طرح ہم نے یونیورسٹیز میں اورک کے نام سے انوویشن سینٹرز یا اسٹارٹ اپ سینٹرز بنائے, جس نے کلچر پیدا کیا. اور وہ پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستان میں اس چیز نے جڑیں پکڑی ہیں. اور یہ پاکستان کا آئی تھنک ون آف دا موسٹ پرومسنگ ایریاز ہے کہ ہم اس میں پاکستان کو بہت تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں. ہماری نوجوان ہیومن ریسورس ہے, انگلش اسپیکنگ ہیومن ریسورس ہے, آئی ٹی اسکلز بھی ہیں, اور ہماری کاسٹ آف لیبر نسبتاً کم ہے. تو ہم اس میں بہت ایک اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم سپورٹ کریں گے. 5th چیز جو میں کہوں گا وہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم سی پیک کو دوبارہ ریوائیو کریں. اور اس کے لیے پرائم منسٹر بھی بہت کوشش کر رہے ہیں, میں بھی بہت کوشش کر رہا ہوں. ہم ری انگیج کر رہے ہیں چائنیز کمپنیز کے ساتھ, چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ, ٹو ریسٹور دیئر کانفیڈنس. پرائم منسٹر جو ہیں جب اس مختصر عرصے میں گوادر کا خود دورہ کر چکے ہیں, اب پھر جانے والے ہیں گوادر. میں 2 دفعہ ہو کر آیا ہوں. ہم مسلسل چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں اور ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ اب تھنگز ہیو چینجڈ اور وی وانٹ ٹو پش سی پیک ٹو دا نیکسٹ لیول. آپ ایک مثال دیکھیے کہ سی پیک کے تحت 9 صنعتی زون بننے تھے اور ان کا فیصلہ 2017 میں ہو گیا تھا. تو 2020 تک ہم نے 9 صنعتی زون کا انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا. جب ہم حکومت میں آئے تو حیران رہ گئے دیکھ کے کہ 5 صنعتی زونز پہ تو کام ہی نہیں شروع ہوا. اور اس میں اسلام آباد کا جو ناک تلے اندھیرا جو ہے, آپ کہہ لیجئے چراغ تلے اندھیرا, کہ آپ کا اسلام آباد کا جو کیپٹل کا انڈسٹریل زون تھا اس کی زمین تک نہیں لی, کام ہی نہیں شروع ہوا. اور جو باقی 4 جن پہ تھوڑا بہت کام شروع ہوا وہ بھی بہت 2 سال 3 سال لیٹ چل رہے ہیں. تو انٹرنیشنل انویسٹر تو اتنے سال انتظار نہیں کرتا نا. وہ تو ویتنام چلا جائے گا, کمبوڈیا چلا جائے گا, لاؤس چلا جائے گا, اس کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے. تو اب ہم نے پرائم منسٹر نے سب سے پہلا دورہ جو ہے وہ رشکئی انڈسٹریل زون کا کیا, جو کے پی حکومت بنا رہی ہے, تاکہ ہم یہ میسج دیں کہ ہم معیشت کے اندر سیاست نہیں کرتے. جو رشکئی کا انڈسٹریل زون ہے یہ
پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے شروع کیا تھا وہ بنا رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب وہاں گئے, میں ان کے ساتھ گیا, اور ہم نے کے پی گورنمنٹ کو اور رشیدی انڈسٹریل زون کی ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ از بیہائنڈ یو, آپ اس زون کو مکمل کریں جلد از جلد, جو آپ کو وفاقی حکومت سے مدد چاہیے ہم آپ کو دیں گے, کیونکہ یہ صنعتی زون کسی جماعت کا نہیں ہے, کسی صوبے کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہے. اور اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی انڈسٹریل زونز کو بھی ایکٹیویٹ کریں, اور ہر شعبے کے اندر اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں, ایک انکلوسو حکومت لے کر آئیں. اگرچہ دوسری طرف سے ہمیں ایسی رسپانس نہیں ملتی. ملک کولیبریشن سے چلتے ہیں, ملک انکلوسو گورننس سے چلتے ہیں, ملک پولرائزیشن سے تباہ ہوتے ہیں. جو کوئی پولرائزیشن پیدا کرتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے اس میں کامیابی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کامیابی ہے. پاکستان کے عوام میں بہت شعور ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کتنی انڈرسٹینڈنگ شو کر رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں, اور اس کے لیے وہ جس طرح کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یقین کیجئے کہ ہیٹس آف ٹو آر نیشن کہ وہ کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے, لیکن وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اقدامات تھے کتنے ناگزیر تھے اور کیوں کر ضروری تھے, اور دے آر سارٹ آف بیئرنگ ود دیم. اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا جو ہم اس وقت ملک کو اسٹیبلائزیشن پہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ چند ایک موٹی ہماری ترجیحات ہیں. اور اس کے بعد جو ایک سب سے اہم بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ اگر ہم ایک آزاد منصفانہ شفاف الیکشن کرا لیں اور انتقال اقتدار کے بعد اگلی مستحکم حکومت آئے جو 5 سالوں میں پاکستان کو واقعی کنسالیڈیٹ کرے, کیونکہ اس ایک سال میں جو ہم اقدامات کریں گے وہ ایک پلیٹ فارم ہی کریٹ کر سکیں گے, لیکن اگلی بڑی 5 سال کی حکومت کس کی ہوگی, کون ہوگا, کیا وہ کمپیٹنٹ ہوں گے, کیا ان کے پاس ایجنڈا ہوگا, کیا وہ ان پالیسیز کا تسلسل قائم رکھ سکیں گے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کسی اور چیز نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز نے پہنچایا ہے. میں نے ایک ابھی حال ہی میں اسپیچ میں جب اس بات کو کہا تو اسے ٹویسٹ دی گئی کہ ایز اف I was justifying corruption. I was not justifying corruption. What I was saying کہ the way we are told کہ جی پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن ہے. تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر کرپشن کی وجہ سے ہم نے ترقی نہیں کی تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ وہ ممالک جن میں ہم سے زیادہ کرپشن ہے وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے. تو بات اصل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز کے ساتھ ترقی کی ہو. آپ کسی ملک میں سے سارے چور بدماش ڈاکو ختم کر دیں, وہاں پہ سارے جو ہیں حاجی نمازی پرہیزگار اور ایماندار لے آئیں 100% لوگ, لیکن اگر وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, اگر وہاں پہ پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا تو وہ ملک نہیں ٹیک آف کرے گا, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, چاہے اس میں کتنی ایمانداری آپ کوٹ کوٹ کے بھر دیں. جو ہمیں تاریخ سے سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ساؤنڈ اکنامک پالیسیز وضع کرنی ہوتی ہیں, اور ان اکنامک پالیسیز کو پھر تسلسل اور کنٹینیوٹی دینی ہوتی ہے. دیکھیے پروجیکٹ جو ہے یا پروگرام جو ہے وہ 4-5 سال میں نتیجہ دے جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے, لیکن جو پالیسی یا ریفارم ہے دیٹ ایٹ لیسٹ ریکوائرز اے ڈیکیڈ. Today you plant a seed of any reform, it will give you fruit in 10 years, not before 10 years. تو اگر آپ اس کا تسلسل قائم نہیں رکھیں گے, ہر 2-3 سال بعد پالیسیاں بدلتے رہیں گے, تو آپ قیامت تک لگے رہیں اسی دائرے کے سفر میں پھنسے رہیں گے. تو I think as a nation we now need to understand کہ what has hurt Pakistan in 75 years more than anything is political instability and discontinuity of policies. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو ماشاءاللہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وی کین گرو ایٹ ٹوائس اور تھرائس دا اسپیڈ آف ادر کنٹریز. I agree with you political instability, اور اس پہ میں نے خود بھی ریسرچ کیا. انفیکٹ ابھی 2 ہفتے پہلے میں موبائل فون اسمبلر سے بات کر رہا تھا اور ان کا بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ بیکاز آف دا کرائسس اب وہ اسمبلی پلانٹس انہوں نے جو لگائے ہیں ان میں ان کو مسئلہ آ رہا ہے, وچ مینس کہ جو نیکسٹ راؤنڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگا, وچ ہرٹس پاکستان, ہرٹس جابس.
hurts the potential of the sector as a whole. I'm also glad कि आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बात की, आपने ग्वादर पे टच किया, तो क्योंकि आप मेरे साथ ही बैठे हैं तो मैं एक दो अपनी भी विश लिस्ट की बातें बता देता हूँ कि ग्वादर के अंदर द कोर इंडस्ट्री हिस्टोरिकली रही है फिशरमैन की, और इमेंस पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास सी फूड इकोनॉमी का. जहां आप 1 घंटा फ्लाई करें गल्फ एमिरेट्स के अंदर तो वहां हाई डिमांड है सुशी की, हाई क्वालिटी सी फूड की, जो ग्वादर से आ सकता है. इट क्रिएट्स जॉब्स, इट हैज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एंड आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी है कि वो लोकलाइज डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि दैट क्रिएट्स द राइट टाइप्स ऑफ जॉब्स जिनकी हमें जरूरत है. टेक्नोलॉजी के अंदर भी आई थिंक एक बड़ा गैप है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का. पाकिस्तान आई थिंक इज अ ब्राइट स्पॉट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट, और उस टेक्नोलॉजी में आई थिंक ये बात मेरी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से भी हुई थी कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व हो सकता है. अगर आप इंसेंटिवाइज कर दें डिजिटल पेमेंट्स, तो इंस्टेड ऑफ डंडा, एफबीआर का डंडा कि आप डॉक्यूमेंट करें अपने कारोबार को, कंज्यूमर खुद ही जाके दुकानदार को कहेगा कि जी मैंने डिजिटल पेमेंट से आपको देनी है पेमेंट, एंड दैट ऑटोमेटिकली गिव्स द सरकार अ व्यू इनटू व्हाट्स गोइंग ऑन. सो आई थिंक देयर इज इमेंस पोटेंशियल, एंड आई एम ग्लैड कि आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट में ये भी है. जाते जाते मिनिस्टर साहब शुक्रिया अगेन, आपने वक्त निकाला, प्रायोरिटी समझाई. आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस रिफॉर्म्स एजेंडा, क्योंकि आई एग्री कि एक कंस्टिट्यूएंसी ऑफ रिफॉर्म होनी चाहिए. और इनफैक्ट ये बात मैं अपनी पॉडकास्ट पे काफ़ी दफ़ा भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की मीडियन एज इस वक्त 23 से 24 साल है. आप 10 साल अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो दिस जनरेशन विल बी गोइंग थ्रू व्हाट एसेंशियली इन द वेस्ट वी कॉल अ क्वार्टर और मिड लाइफ क्राइसिस, और उनके 3 बच्चे होंगे. अगर उनके हमने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, आपकी जनरेशन ने अगर मेरी जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एंगर ऑन द स्ट्रीट, एंड आई थिंक वी कैन नॉट अफोर्ड. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ये एंगर. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दैट. जाते जाते आपने माकियावेली का जिक्र किया, तो मैं अपने हर गेस्ट से ये पूछता हूँ कि 1-2 किताबें रेकमेंड करें जो लोग पढ़ें, जिनसे सीख सकें. तो वुड लव योर रिकमेंडेशंस ऑन दैट एज वेल. देखिए, गुड क्वेश्चन. आई वुड से कि अगर 2-3 किताबों में मैं, देखिए पहली चीज़ तो आई वुड से मैंने बड़ी लेट की, लेकिन आई थिंक वी ऑल शुड रीड कुरान बाय ट्रांसलेशन. वी ऑल बिलीव कि दैट इज़ ए बुक, गाइडेंस की बुक है. हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ रिटन इन कुरान. तो एक चीज़ तो इंसान को ज़िंदगी में जितना अर्ली करे कि मस्ट रीड कुरान बाय ट्रांसलेशन, सो दैट he or she knows कि what our God has given us as a guidance. नंबर 2, मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर ना बड़ी आज के दौर में जो बड़ी ज़रूरत है कि इंसान सेल्फ अवेयरनेस करे और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए. और इसके लिए जो आपकी लाइफ की एक आउटलुक बनाने के लिए, जिसमें एक आप दुनिया के साथ भी खुद को बेहतर रिलेट कर सकें, अपना रोड मैप बना सकें. बड़ी बेसिक किताब है, लेकिन आई थिंक जो स्टीफन कवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दैट इज़ ए वेरी इसेंशियल रीडिंग फॉर एवरीवन. मैं तो अक्सर अपने मुख्तलिफ जहाँ भी लेक्चर्स देता हूँ, लोग कहते हैं उसे पढ़ो, बहुत बेसिक लाइफ लेसन्स हैं, वो इंसान के बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और वो ज़रूर पढ़नी चाहिए. तीसरी जो एक कंटेम्प्रेरी रीडिंग्स में मैं कहूँगा, जब मैं अभी कैप्टिविटी में था, खान साहब के हम मेहमान थे अडियाला जेल में, तो काफ़ी किताबें पढ़ी. तो उसमें एक किताब मुझे बड़ी पसंद आई जिसमें एक बड़ा बेसिक लेसन है हमारे अपने खिते का, और वो विलियम डेलरिम्पल की किताब है द एनार्की. उसमें उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पस मंज़र बताया कि कैसे उसने पंजे गाड़े यहाँ इंडिया के अंदर. और उसका एक बड़ा सिंपल सा लेसन है कि जब आपकी पॉलिटिक्स बिगड़ती है तो उससे आपकी इकॉनमी बिगड़ती है, और जब आपकी इकॉनमी बिगड़ती है तो आपका दिफा बिगड़ता है. औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो बहुत ओवर रिलीजियस हुक्मरान था, और उसने उस इंक्लूसिव गवर्नेंस की ट्रेडिशन को जो मुग़ल बादशाहों में थी, जिसमें कि वो मुसलमान और हिंदू पॉपुलेशन को इकट्ठे लेके चलते थे, उससे डिविएट कर दिया, जिसने कि हिंदू पॉपुलेशन में एलियनेशन पैदा कर दी. तो जो हिंदू राजे महाराजे थे वो पीछे हट गए. उन्होंने कहा जी जब बादशाह हमें दूसरे नंबर का शहरी समझता है और हम उसकी किताबों में नहीं है, तो हम इसे क्यों टैक्स दें. तो उन्होंने उसको टैक्स देना बंद कर दिया, मरकज़ को.
تو جب مرکز کو ٹیکس آنا بند ہوا تو مرکز کی اکانومی ویک ہونا شروع ہو گئی، اور جو صوبے تھے جنہوں نے ٹیکس نہیں دینا تھا انہوں نے دے بیکیم کیش رچ، اور جب ان کے پاس وسائل زیادہ آئے تو برطانیہ اور فرانس کے جو مرسنریز تھے انہوں نے کہا کہ یہ راجے اب والے ہو گئے ہیں تو ان کو توپیں بیچو، ان کو بندوقیں بیچو، ان کو ٹریننگ بیچو۔ انہوں نے خوب ان سے مال کمایا، ان کو فوجیں بنا کے دیں اور آپس میں لڑایا، اور اسی ان کی آپس کی لڑائی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو پھر موقع مل گیا کہ وہ اپنے پنجے گاڑتی چلی گئی۔ تو ہوا کیا کہ وہ مرکز جو دہلی کا تھا وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اپنی فوج کو تنخواہیں بھی نہیں دے سکتا تھا، اور جب مغل بادشاہ کی فوج کہیں جاتی تھی تو گاؤں کے گاؤں فوجی اجاڑ دیتے تھے، اس لیے کہ انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہوتی تھی۔ تو وہ پھر فوج اور شہریوں کے درمیان بھی خلیج پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے بڑی ایک اس میں انٹرسٹنگ لیسن ہے کہ جب آپ انکلوسیو پالیٹکس چھوڑتے ہیں تو آپ کے جب سیاسی ماڈل بگڑتا ہے تو اس سے آپ کی اکانومی کا ماڈل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جب آپ کی اکانومی کمزور ہوتی ہے تو آپ کی چاہے کتنی بڑی فوج ہو وہ بیکار ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں ان کے پاس اپنے پیک کی فوج تھی ڈکلائن سے پہلے، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ تھی، چاہے وہ بنو عباسیہ تھی، چاہے وہ بنو امیہ تھی، چاہے وہ مغلز تھے، چاہے وہ برٹش تھے، کوئی بھی جو آپ دیکھ لیجئے they were at their peak۔ لیکن ان کی جب معیشت میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ اس فوج کو سپورٹ کر سکیں تو فوج ان کا دفاع نہیں کر سکی۔ سوویت یونین کی مثال تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ریڈ آرمی سب سے بڑی فوج اور سب سے بڑا نیوکلیئر آرسنل، لیکن جب معیشت اس کی ناکام ہوئی، اور وہ معیشت بھی کیسے ناکام ہوئی کہ جو گوربیچوف ہے اس نے رانگ سیکوینس اپنائی، اس نے گلاسنوسٹ اور پریسٹروئکا سے پہلے ان کا پولیٹیکل سٹرکچر ڈسٹرب کیا، اور جب وہ پولیٹیکل سٹرکچر ان کا ڈسمینٹل ہو گیا تو اکانومی بھی لے گیا۔ آن دا ادر ہینڈ ڈینگ زیاؤپنگ واز مور سینسیبل، اس نے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو برقرار رکھا اور اسے برقرار رکھتے ہوئے 180 ڈگری ریفارم اکنامکس میں اکانومی میں لے کر آیا، تو لہٰذا اس نے اپنا آرڈر ڈسٹرب نہیں ہونے دیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم اکثر لوگ کہتے ہیں جی سیاست کی کیا بات ہے، جی سیاست چھوڑو، نہیں، سیاست ہی معیشت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کی سیاست مستحکم نہیں ہوگی تو کبھی پائیدار معیشت نہیں ہو سکتی، اور اگر پائیدار معیشت نہیں ہوگی تو آپ کا دفاع کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزوں کا نیکسس مجھے اس کتاب کو پڑھ کے بڑا اچھا سمجھ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کو کامیاب کرنے کے لیے پالیٹکس، اس کی معیشت اور اس کے دفاع کا آپس میں کیا ایک میل ہے اور ایک کیا ان کی آپس میں تعلق ہے۔ اگر یہ ہارمونائز نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دفاع کو بھی کبھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ I think The Anarchy is a must read. I agree with you. اور ولیم ڈیلرمپل کی تو ہر کتاب must read ہی ہے۔ ان کی ایک مجھے جو Anarchy سے زیادہ پسند ہے وہ ریٹرن آف اے کنگ ہے، جو انہوں نے فرسٹ اینگلو افغان وار کے اوپر لکھی ہے، وچ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ امریکی جو کیمپین ہے افغانستان کی اس کی اسٹوری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اٹس ویری سملر، یا رشین کیمپین پڑھ رہے ہیں۔ تو اگین منسٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اپنی تھاٹس شیئر کی، کتابیں شیئر کی۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ آئی تھنک کرائسس میں پاکستان، اینڈ آئی تھنک کرائسس کے دوران لوگوں کو لگتا ہے کہ نکلا نہیں جا سکتا، لیکن آئی ایگری وتھ یو کہ نکلا جا سکتا ہے۔ آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے کچھ سالوں کی۔ اور آخری مثال میں جاتے جاتے آڈینس کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 1990 میں پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا چین سے زیادہ تھا، اور آج جو ہے دیر از اے بگ گیپ، لیکن یہ ہماری جنریشن میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم ایک جنریشن اور اسٹیبلٹی کی لے آئیں تو we can catch up. It's not impossible. One should never lose hope. And again, wish you all the best. Wish the government all the best. And hopefully کہ جو reforms conference ہے، turn around پاکستان conference ہے، اس سے ایک constituency بنے گی reforms کی جو کام آگے بڑھا سکے۔ تو thank you so much. Thank you very much. It was a pleasure. اللہ حافظ۔